अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंताहु वत्तकुल्लाहा इन्नल्लाहा शदीदुल इकाब। और जो कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें सो उसे ले लिया करो, और जिससे तुम्हें मना करें उससे रुक जाया करो, और अल्लाह ताला से डरो। बेशक अल्लाह ताला सख्त हिसाब लेने वाला है या अजाब देने वाला है। सूरत हशर की ये आयत है। ये आयत सराहतन इस बात पर दाल है कि हमारे ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़वाल के इत्तबा लाज़िम करार दी गई है। अगर हम इस इत्तबा के इम्तहान पर पूरा उतरेंगे तो कामयाब होंगे, वरना खुसरान व ज़िल्लत हमारा मुकद्दर होगी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अतानी फ़क़द अता अल्लाह व मन असानी फ़क़द असा अल्लाह आसल्ला। जिसने मेरी अताअत की सो उसने अल्लाह ताला की अताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की सो उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वो अक्सीर नुक्सा है जिस पर अमल पैरा होकर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और रज़ा हासिल की जा सकती है। और दर हकीकत अताअत रसूल ही अताअत इलाही है। मय्युते रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिस शख्स ने रसूल की अताअत की उसने दर हकीकत अल्लाह ताला की अताअत की। और इस अताअत के समरात क्या हैं? इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अल्लाह ताला ने ताजदारे कायनात सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर बनी नौ इंसान की हदायत के लिए मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला मुबारक जिंदगी अमली जिद्दोजहद से इबारत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग व अशाअत इस्लाम के लिए हर तरह की सोबतें बर्दाश्त की। ये इन्हीं तकालीफ का समर है कि आज हम तक दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचा। अल्लाह ताला ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी आखिरी किताब कुरान हकीम नाजिल फरमाई और हम पर इस किताब की पैरवी फर्ज करार दी। इसके साथ साथ अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तबा भी फर्ज करार दी। इरशाद फरमाया, वमा अताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंताहु। और जो कुछ तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें सो उसे ले लिया करो, और जिससे तुम्हें मना फरमाए सो उससे रुक जाया करो। कुरान और हदीस की मुतअद्दिद नसूस व तसरीहात इस अमर पर दाल हैं कि जिस काम, जिस चीज़, हत्ता कि जिस इबादत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश नहीं, उस पर अल्लाह ताला भी खुश नहीं। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी में बिन्हा है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद तरीका
اور خواہش کے برعکس کوئی کام حتیٰ کہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرے، اس اجمال کی تفصیل اور دعویٰ کی تصدیق کے لیے آئندہ سطور میں چند روایات اور واقعات پیش کرتی ہوں۔ نمبر 1، طریقہ عبادت میں بھی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بن مالک کہتے ہیں کہ 3 افراد کثرت عبادت کے اشتیاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھیں۔ تو جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا تو گویا انہوں نے اس مقدار عبادت کو کم سمجھا اور کہنے لگے، ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے موازنہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ اب ان میں سے ایک بولا، آئندہ کے لیے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھا کروں گا اور کبھی روزہ ترک نہ کروں گا، جبکہ تیسرا کہنے لگا، میں ہمیشہ عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی شادی نہ کروں گا۔ اسی دوران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تم ہی لوگ ہو جنہوں نے ایسا ایسا کہا ہے۔ اللہ رب العزت کی قسم، میں تم سے زیادہ خشیت الہی رکھنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس کے باوجود میں روزہ یعنی نفلی روزہ بھی رکھتا ہوں اور بعض اوقات چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ اسی طرح رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور کچھ وقت رات کو سوتا بھی ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے کئی خواتین سے شادی بھی کر رکھی ہے۔ فرمایا، سن لو، جس آدمی نے میرے طریقہ سنت سے اسے ہلکا سمجھ کر اعراض کیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ متفق علیہ۔ شارحین حدیث کی صراحت کے مطابق یہ 3 افراد سیدنا علی مرتضیٰ، عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن عمرو بن العاص اور سیدنا عثمان بن عفان تھے۔ بعض نے سیدنا عبداللہ کی جگہ سیدنا مقداد کا نام لکھا ہے۔ حدیث کے الفاظ اور بیانیہ سے واضح ہے کہ ان تینوں صحابہ نے خدا نخواستہ کسی غیر شرعی ناجائز اور گناہ کے کام کا ارادہ تو نہیں کیا، بلکہ اپنی اپنی جگہ پر عبادت الہی کرنے کا پختہ عزم ظاہر کیا تھا، مگر عبادت الہی کا یہ طریقہ اور انداز چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کے خلاف تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے میری سنت معمول کو ہلکا اور معمولی سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ رہا تو اس کا تعلق اللہ رب العزت سے بھی منقطع ہو گیا۔ نمبر 2، سیدنا عبداللہ بن رواحہ کو سرزنش اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو ایک سریہ جنگی مہم فوجی دستہ میں جانے کا حکم بھیجا تو اتفاق سے وہ جمعہ کا دن تھا اور ان کے سارے ساتھی حسب حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت روانہ ہو گئے، مگر انہوں نے دل میں خیال کیا، میں پیچھے رہ جاتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز جمعہ پڑھوں گا، پھر ان ساتھیوں سے جا ملوں گا۔ تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز جمعہ پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا۔ فرمایا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ روانہ نہیں ہوا؟ انہوں نے عرض کیا،
میں نے چاہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھوں گا، پھر ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اگر زمین میں موجود تمام کے تمام خزانے بھی خرچ کر ڈالے تو میرے حکم پر ان لوگوں کے صبح روانہ ہو جانے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ جامع الترمذی۔ جہاں بھی سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی نیت میں خدا نخواستہ کوئی فطور نہ تھا، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ جمعہ کی نماز مسجد نبوی میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں پڑھ لوں، پھر اپنے ساتھیوں سے جا ملوں گا۔ مگر اس عبادت الہی میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قسم کی نافرمانی کا اظہار ہو رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرزنش فرمائی۔ نمبر 3، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جب دوسری شادی سے منع فرما دیا، سیدنا مصور بن مخزمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ نے فتح مکہ کے بعد ایک مرتبہ ابو جہل کی مسلمان بیٹی جویریہ سے نکاح کرنا چاہا، اور یہ نکاح کرنا سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 کی روح سے جائز بھی تھا، مگر معاملہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا اور ابو جہل کے خاندان والوں نے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر ممبر اور علن ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں بنو ہشام بن المغیرہ کو اجازت نہیں دوں گا الا یہ کہ ابو طالب کا بیٹا علی رضی اللہ عنہ میری لختے جگر کو طلاق دے دے اور ان یعنی بنو ہشام کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے بے قرار کرے گا وہ مجھے بے قرار کرے گا، جو اسے اذیت پہنچائے گا وہ مجھے اذیت پہنچائے گا۔ میں حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں ٹھہراتا مگر قسم اللہ رب العالمین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کبھی جمع نہیں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناراضگی دیکھ کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید میں 4 شادیوں کی صریح اجازت ہونے کے باوجود منگنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بخاری کتاب کی روایت ہے، 4 شادیوں کی اجازت قرآن کو صاحب قرآن سے بڑھ کر کون آدمی سمجھ سکتا تھا، مگر پیغمبر کی صاحبزادی کے ساتھ سوکناپے کے رشتے میں ایک سوکن کو جو دنیاوی، دینی، ایمانی، روحانی اور اخروی نقصانات پہنچ سکتے تھے، ان کا اندازہ ہر آدمی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت ہی سے دیکھ سکتے تھے۔ عرفات اور مزدلفہ میں نمازوں کو ان کے اوقات سے ہٹ کر ادا کرنا مشہور فقہی مسئلہ ہے کہ حج کے موقع پر وقوف عرفہ کے دوران خطبہ حج کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح اس دن مغرب کی نماز مزدلفہ میں نماز عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے، چاہے عرفات سے مزدلفہ پہنچتے پہنچتے مغرب کا وقت نکل ہی کیوں نہ جائے۔ چنانچہ مشہور حنفی فقیہ علامہ کاسانی فرماتے ہیں، جب خطبہ حج ختم ہو جائے تو اقامت کہی جائے، پھر امام ظہر کی نماز پڑھائے، پھر عصر کی نماز کے لیے اقامت کہی جائے اور عصر کی نماز پڑھائی جائے، تو گویا ظہر و عصر کی نماز ایک اذان اور 2 اقامتوں سے اکٹھی ادا کی جائیں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 نمازوں کو مقام عرفات میں یوم عرفہ میں ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ اکٹھا ادا فرمایا،
اور ان سے پہلے نہ ان کے بعد نفل پڑھے، باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کا اشتیاق رکھتے تھے۔ اسی طرح وقوف مزدلفہ کے دوران مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھنے کے متعلق فرماتے تھے، جب عشاء کا وقت ہو جائے تو مؤذن اذان دے اور اقامت کہے، پھر امام عشاء کے وقت میں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کی نماز پڑھائے، پھر عشاء کی نماز پڑھائے۔ یہ ہمارے اصحاب کا ثلاثہ کا قول ہے۔ درج بالا صراحت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان عرفات میں روزمرہ کے عام معمول کے برعکس ایک ہی وقت میں جب ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی، اسی طرح مغرب کی نماز مزدلفہ میں عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نماز کے بارے میں قرآن مجید کے عمومی حکم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا سورۃ النساء کی آیت ہے، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے، کو نہیں دیکھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل، حکم یا خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان نمازوں کو اپنے اپنے وقت پر ادا کرنے کی بجائے ایک ہی وقت میں ادا کیا۔ نمبر 5، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا آیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز عصر قضا کرنا۔ یہ بات مسلمان بچہ جانتا ہے کہ نماز کا اپنے وقت مقررہ پر ادا کرنا اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ کے حساب سے فرض ہے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی۔ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر اور باب العلم صحابی سے بڑھ کر کون آدمی آیت کریمہ کے مفہوم اور اہمیت کو سمجھ سکتا تھا؟ اس کے باوجود ایک موقع پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی یا آرام کی خاطر نماز کی پرواہ نہیں کی، چنانچہ سورج غروب ہو گیا اور ان کی نماز عصر فوت ہو گئی، مگر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹا دیا۔ اس اجمال کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ سیدہ اسماء بنت امیس بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، بے شک علی تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھے، تو ان پر سورج لٹا دے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے دیکھا کہ سورج غروب ہو گیا تھا اور پھر غروب ہونے کے بعد وہ دوبارہ طلوع ہو گیا۔ نمبر 6، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان کو خطرہ میں ڈالنا قرآن مجید کی اپنے ماننے والوں کو ہدایت بلکہ تلقین و تاکید ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب اس قرآنی ہدایت اور حکم الہی کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کون سمجھ سکتا تھا، مگر انہوں نے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت یا خوشنودی کی خاطر اس ہدایت کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اپنی جان کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچانے کا اہتمام کیا
وہ یوں کہ ہجرت مدینہ کی رات جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلتے چلتے اور جبل سور کی بلندی اور سنگلاخ راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے غار سور کے دہانے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں اس اللہ کا واسطہ دے کر جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف نہ لے جائیں، پہلے میں داخل ہوں گا، کیونکہ اگر وہاں کوئی موذی چیز ہو تو وہ پہلے مجھے اذیت پہنچائے۔ اس کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے۔ تاریک رات، پھر غار کا اندھیرا کچھ سمجھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن انہوں نے پہلے جھاڑو دیا، پھر غار کے چپا چپا کو ہاتھ سے ٹٹولا، جہاں کوئی سوراخ معلوم ہوا اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر اسے بند کیا۔ چادر ختم ہو گئی لیکن ایک سوراخ پھر بھی باقی رہ گیا۔ دل میں سوچا اس پر اپنی ایڑی رکھ کر بند کر لوں گا۔ اب ہر طرح سے مطمئن ہونے کے بعد عرض کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیے، اور خود اس سوراخ پر ایڑی رکھ کر بیٹھ گئے۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ابوبکر رضی اللہ عنہ کی گود میں رکھا اور استراحت فرما کر ہو گئے۔ اس سوراخ میں سانپ تھا، اس نے ایک بار نہیں کئی بار ڈسا، زہر سارے جسم میں سرایت کر گیا، لیکن کیا مجال کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ذرا سی جنبش کی ہو یا اضطراب کا مظاہرہ کیا ہو، تاہم درد کے باعث غیر اختیاری طور پر آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر پر گرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ اپنے یار غار کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وجہ دریافت فرمائی، پھر جہاں سانپ ڈسا تھا وہاں اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے درد اور تکلیف کافور ہو گئی۔ ان تمام واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حوالے سے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط وفاداری کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع سے گریز اللہ تعالیٰ کے نزدیک منافقت ہے، خواہ وہ شخص احکام الہیہ کی پابندی کا جس قدر بھی دم بھرتا رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی وحی طرف رجوع کرنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اطاعت الہیہ کا دم بھرنا منافقت ہے۔ ایمان کی صحت کی علامت یہ ہے کہ انسان باری تعالیٰ سے اپنی نسبت غلامی و اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قائم کرے۔ اس کے بغیر ایمان کے نام پر کی جانے والی ہر کوشش بے سود اور بے نتیجہ ہے۔ اس امر کی تصریح یوں کی گئی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب، آپ فرما دیں، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سورہ آل عمران۔ خدا گویا اللہ تعالیٰ کا محبوب و مقرب ہونا اس امر پر منحصر ہے کہ وہ بندہ کس قدر غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیور سے آراستہ ہے۔ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی غیر مشروط وفاداری کی اہمیت کا اندازہ
اس سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ باری تعالیٰ اپنے فیضان و عطا کا مقصد منتہا رضائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سورۃ الضحیٰ۔ اگر خالق کائنات اپنی عطاؤں کی غایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو قرار دیتا ہے تو یہ حکم مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے دائمی اور مخلصانہ وفاداری کی صورت میں فرض کیوں نہیں قرار پائے گا؟ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔